عید سے 2 दिन पहले मैं अपने भाई से पैसे मांगने गई। वो बहुत अमीर था, लेकिन भाभी ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारा शोहर मर गया है तो तुम सड़क पर बैठकर भीख मांगो, तुम्हें देने को हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा भाई हर माह गरीबों में लाखों रुपए तकसीम करता, मगर गरीब बहन को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। मैं भी वहीं सड़क पर बैठकर भीख मांगने लगी, ताकि लोगों को तो पता चले कि लाखों की खैरात करने वाले भाई के पास गरीब बहन के लिए कुछ नहीं है। अभी कुछ ही देर ही गुजरी थी कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैं घबराकर वहां से खड़ी हो गई, लेकिन गाड़ी से निकलते हुए आदमी को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं वहां से भागने लगी, लेकिन उसने मैं अपनी पसंद से असद से शादी कर रही थी। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मुझे पसंद करता था, मगर घर वालों को इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं था। मगर मेरी भाभी ने मुंह बनाया हुआ था। वो इस रिश्ते पर खुश नहीं थी, क्योंकि वो मेरी शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मेरी शादी असद से न हो, मगर भाई हर तरह से मेरा साथ दे रहा था। और फिर भाभी की हार और मेरी जीत हो गई। मैं दुल्हन बनकर असद के घर आ गई। असद ने मुझे हाथों पर उठा रखा था। वो मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता। शादी के कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ने हमें अपने खास इनाम से नवाजा। मैं माँ बनने वाली थी, असद की खुशी देखने वाली थी। वो मुझे हर वक्त एहतियात बरतने का कहता, हर वक्त मेरे इर्द गिर्द यूं घूमता जैसे मैं कोई कीमती खजाना हूँ। जब हमारे घर एक नन्हा सा फरिश्ता आया तो हमारी खुशियाँ दो बाला हो गई। एक मासूम सा बेटा जो अपनी नन्ही नन्ही हरकतों से हमारे दिलों को रोशन कर गया। असद की आंखों में अपने बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर मेरा दिल मजीद भर आता। वक्त के साथ हमारे घर में मजीद खुशियां आईं। एक और बेटे और फिर एक बेटी की पैदाइश ने हमारी खुशियों को सुगन्ना कर दिया। मैं अपने 3 बच्चों के साथ मुकम्मल हो गई थी। हमारी जिंदगी में अगर कोई कमी थी तो बस इतनी कि हम चाहते थे कि अपना कारोबार मजीद बढ़ाएं। असद के ख्वाब बड़े थे। वो चाहता था कि अपने बच्चों को वो सब कुछ दे जिसका वो हक रखते हैं। इसी खुशी ने उसे दुबई जाने पर आमादा किया। वो कहता था कि चंद साल की मेहनत के बाद हम एक ऐसा मुस्तकबिल बना लेंगे जहां हमारे बच्चे किसी कमी का शिकार नहीं होंगे। मुझे याद है जब असद दुबई रवाना हुआ, मैंने अपने दिल को समझाया था कि ये फासला वक्ती है। हर शाम में उसकी आवाज सुनकर खुद को तसल्ली देती कि सब ठीक है। वो हमेशा हंसता हंसता कहता, फातिमा बस थोड़ा सा सब्र करो, फिर हम सब हमेशा के लिए एक साथ होंगे। मैं भी दिल ही दिल में ये वादा करती कि हर हाल में उसका इंतजार करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि जो घर मोहब्बत से भरा था वो अनकरीब वीरानी का शिकार हो जाएगा। मैं अपने 3 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने शोहर के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तकदीर मेरे लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। असद के दुबई जाने के बाद जिंदगी का रंग ही बदल गया था। पहले पहल तो फोन कॉल्स पर घंटों बातें हो जाती। बच्चे भी अब्बा की आवाज सुनकर खुश हो जाते। हर हफ्ते असद का पार्सल आता, बच्चों के लिए खिलौने, मेरे लिए कुछ कपड़े, कभी मेहंदी की खुशबूदार कोन्स, कभी छोटे छोटे तोहफे। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो कहता था, फातिमा ये बस शुरुआत है, जल्दी ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, अपने हाथों से घर सजाएंगे। मैं ख्वाबों की दुनिया में जीने लगी। एक शाम हस्बे मामूल बच्चों को खाना खिला उनके सोने का इंतजार कर रही थी कि फोन की घंटी बजी। मैंने भागते हुए फोन उठाया। दिल खुशी से धड़क रहा था कि शायद असद ने कोई खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है, मगर दूसरी तरफ कोई अजनबी आवाज थी। बीबी जी, आप फातिमा बात कर रही हैं? मैंने उलझते हुए हाँ कहा। बीबी जी, हमें अफसोस है, असद साहब का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ से फोन छोड़ते छूटते बचा। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब, कैसा एक्सीडेंट, कहाँ है वो? दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, हम माजरत ख्वाह हैं, असद साहब का इंतकाल हो गया है। इस एक जुमले ने मेरी पूरी दुनिया जैसे रोक दी। कमरा, दीवारें, जमीन
सब मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे और मैं एक लम्हे में अंदर से टूट गई। दिल चाह के चीखूं, लेकिन आवाज जैसे गले में फंस गई थी। अम्मी पास आई तो मैं बस इतना कह सकी, अम्मी असद नहीं रहा, और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। मोहल्ले की औरतें आती जाती मुझसे इजहार अफसोस करती, लेकिन मैं किसी की बात सुनने के काबिल नहीं थी। चंद दिन इसी हाल में गुजरे। तकरीबन 7 दिन बाद खबर आई कि असद की लाश पाकिस्तान आ रही है। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर अंदर कहीं हलचल थी। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही। जब ताबूत आया तो पूरा मोहल्ला खामोश हो गया। मेरे भाई, वालिद और मोहल्ले के कुछ मर्दों ने ताबूत को अंदर लाया। मैं आगे बढ़ने लगी तो अम्मी ने मुझे रोक लिया। फातिमा बेटी, खुद को संभालो। मगर माँ का सहारा भी कहाँ काफी था। मैंने बेअख्तियार ताबूत की तरफ हाथ बढ़ाया। जब कफन हटाया गया तो जो चेहरा सामने आया वो पहचान से बाहर था। एक लम्हे के लिए लगा कि ये मेरा असद नहीं हो सकता। चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि दिल बर्दाश्त हो गया। मैंने ताबूत के करीब बैठकर हिचकियां भरकर रोना शुरू कर दिया। असद, तुमने वादा किया था ना कि तुम वापस आओगे, ऐसे कैसे जा सकते हो? लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझे वहां से हटाया। दफन के वक्त मैंने खुद को संभालने की आखिरी कोशिश की, लेकिन दिल अंदर से खाली हो चुका था। कब्र पर मिट्टी डालते वक्त मेरा दिल बार बार चीख रहा था, असद, असद वापस आ जाओ। लेकिन अब कोई सदा सुनने वाला नहीं था। असद के बगैर वक्त ऐसे गुजर रहा था जैसे सदियों पर मुहित हो। कुछ दिन बाद ससुराल वालों का रवैया भी बदलने लगा। जैसे पहले तसल्ली और हमदर्दी के अल्फाज थे, अब वहाँ इल्जाम तराशी और कड़वी बातें थीं। मैंने हर बात पर चुप अख्तियार कर ली। मैं जानती थी कि इस वक्त मेरे बच्चे मेरा असल सहारा हैं। उनके लिए जीना था, उनके लिए खुद को मजबूत रखना था। एक शाम मैं बच्चों को खाना खिला रही थी कि सास मेरे पास आई और कड़वा लहजा अपनाते हुए बोली, अगर तू हमारे घर ना आती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। तेरी नहुसत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। दिल चाह के सफाई दूं, कह दूं कि मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरी जुबान बंद हो गई। मैंने नजरें झुका ली और चुपचाप अपने बच्चों की प्लेटों में खाना डालती रही। सच ये था कि उस वक्त मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। एक दिन सास ने मोहल्ले की चंद औरतों को बुला लिया। मैं कमरे में बैठी बच्चों को लोरी दे रही थी कि बाहर से आवाजें आने लगी। देखा जब से ये लड़की आई है तबाही ही तबाही है। पहले ससुर फालिज में मुब्तला हुए, अब बेटा मर गया। अल्लाह बचाए ऐसी बहू से। मैं दरवाजे की ओट में खड़ी सुनती रही। दिल चाह के चीख चीख कर कहूँ, मौत तो अल्लाह के हुक्म से आती है, लेकिन चुप रही। बच्चों की तरफ देखा तो दिल खुद ब खुद सब्र की तरफ झुक गया। मैं जानती थी कि अब मेरा हर अमल उनके लिए था, हर आंसू, खामोशी, हर बर्दाश्त सिर्फ उनके लिए थी। एक दिन सास ने हद ही कर दी थी। मैं बर्तन धो रही थी कि पास आकर मेरे हाथ से बर्तन छीनते हुए बोली, उठ, अपने कपड़े उठा और निकल जा यहाँ से, तेरा साया भी बर्दाश्त नहीं हमें। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अम्मी मैं कहाँ जाऊंगी, बच्चे कहाँ जाएंगे? वो गुस्से से चिल्लाई, जहाँ मर्जी जा, पर हमारे घर में नहीं रह सकती। उसी वक्त मोहल्ले की चंद औरतें भी आ गईं। सबने मिलकर मेरा तमाशा बनाया। एक ने कहा, यही तो मनहूस है, पहले अपने ससुर को बीमार किया, फिर शोहर को मार डाला। मैंने आंखें बंद कर ली। अल्फाज मेरे अंदर तीर बनकर घुस रहे थे, मगर जुबान पर एक हर्फ न आया। बच्चों ने जब देखा कि मैं रो रही हूँ तो वो मेरे करीब आकर लिपट गए। मेरा बड़ा बेटा बोला, अम्मी हमें कहाँ लेकर जाएंगी? मैंने खुद को मजबूत किया और कहा, जहाँ अल्लाह ले जाए वहीं चलेंगे। मैं अपनी इद्दत इस घर में पूरी करना चाहती थी, मगर मेरी सास की नीयत कुछ और थी। चंद दिन बाद सास ने मुझ पर आखिरी ज़रब लगाई। एक दोपहर को जब मैं जोहर की नमाज पढ़ रही थी, वो कमरे में आई, मेरे कपड़े फेंक दिए और सख्त लहजे में बोली, बस कर, निकल जा यहाँ से, जा अपनी नहुसत कहीं और ले जा। मैंने कुरान पाक को हाथ लगाकर कहा, अम्मी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह गवाह है, लेकिन उनके दिल में रहम की कोई जगह नहीं थी। मैंने कपड़े उठाए,
بچوں کو تھاما اور باہر صحن میں آ گئی۔ محلے کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑکیوں اور دروازوں پر کھڑے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، اپنی عزت، اپنی تکلیف، اپنے خوابوں کو دل میں دفن کر کے گھر سے نکلنے لگی۔ ایک بزرگ عورت نے قریب آ کر کہا، بیٹی اللہ بڑا ہے، صبر کر۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ان کی طرف دیکھا اور چپ چاپ بچوں کو لے کر محلے کی گلیوں میں نکل گئی۔ مصیبت نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، لیکن میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ ہار نہیں مانوں گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرا حساب لے گا۔ جب میں گھر سے نکلی تو دن کا وقت تھا، سورج سر پر دہک رہا تھا اور گلیوں میں عجیب سی خاموشی تھی، مگر کھڑکیوں کے پیچھے چھپے چہرے، دروازوں کے پیچھے لگی نظریں مجھے محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا۔ سامان مختصر سا تھا، بس ایک پرانی سی چادر میں لپٹا چند جوڑوں اور بچوں کا کچھ سامان۔ چند قدم چلنے کے بعد بچے تھکنے لگے۔ چھوٹی بیٹی میرے کندھوں پر سر رکھ کر سو گئی تھی، بڑے دونوں لڑکھڑاتے قدموں سے میرے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے ایک پرانے سے درخت کے نیچے بیٹھنے کا سوچا، مگر وہاں بھی دو عورتیں بیٹھی تھیں جو میرے آتے ہی اپنی باتوں کا رخ میری طرف موڑ بیٹھی۔ یہی ہے نا وہ بدقسمت، ہاں سنا ہے شوہر کو بھی کھا گئی ہے، اب بھائی کے در پر جائے گی، دیکھنا دروازہ بھی بند ہوگا۔ میرے اندر کچھ کچل سا گیا، میں نے بچوں کو سنبھالا اور دوبارہ چل پڑی۔ میں نے سڑک عبور کی، ایک ریڑھی والے نے مجھے دیکھا تو سر جھٹک کر بولا، اللہ کی پناہ، کچھ عورتیں خود اپنے نصیب پھوڑ لیتی ہیں۔ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف تماشائی، ہر طرف الزام۔ ایک کونے میں ایک پرانی عمارت کا سایہ نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر وہاں رک جاؤں تاکہ بچوں کو پانی پلا سکوں۔ سامنے سے ایک شناسا عورت آتی نظر آئی، محلے کی مائی رشیدہ، جس نے کبھی میرے ولیمے پر بڑھ چڑھ کر قصیدے پڑھے تھے۔ میں نے امید سے اس کی طرف دیکھا، وہ پاس آئی، میرے بچوں کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا، مگر پھر ایک طرف ہو کر کہنے لگی، بیٹی لوگ باتیں کریں گے، اپنی عزت بچا کر چلی جائے یہاں سے، تجھے کوئی جگہ نہیں دے گا۔ میں نے دھیرے سے سر ہلا کر شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اللہ کسی در کو میرے لیے کھول دے۔ چلتے چلتے مجھے یاد آیا کہ بھائی کا گھر زیادہ دور نہیں۔ ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ میں نے بچوں کو تھام کر راستہ بدلا۔ قدم بھاری ہو چکے تھے، مگر دل میں تھوڑی سی روشنی تھی کہ شاید بھائی میرا سہارا بنے۔ جب میں بھائی کے گھر کے سامنے پہنچی تو سانس پھول چکی تھی۔ بھائی کا گھر اب بھی ویسا ہی تھا، اونچی دیواریں اور بڑے گیٹ کے ساتھ۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد نوکر باہر نکلا، اس نے مجھے پہچان لیا، مگر چہرے پر کوئی خوشی یا افسوس کا تاثر نہیں تھا، بس سوالیہ انداز میں بولا، کون چاہیے؟ میں نے دھیرے سے کہا، بھائی سے ملنا ہے۔ بتاؤ فاطمہ آئی ہے؟ نوکر نے کچھ لمحے توقف کیا، اندر گیا اور واپس آ کر بولا، بیگم صاحبہ کہتی ہیں بھائی صاحب سو رہے ہیں، بعد میں آنا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا جو تھکے تھکے میرے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے پھر کہا، بس ایک بار کہہ دو، بہن باہر کھڑی ہے، جلدی نہیں، بس ایک جھلک دیکھنی ہے۔ نوکر اندر گیا، لیکن جب واپس آیا تو اس کی بات اور بھی کٹھور تھی۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں ہمیں تنگ نہ کرو ورنہ گارڈ کو بلائیں گے۔ میری سانس اٹک گئی۔ جن ہاتھوں نے مجھے کبھی گڑیا لا کر دی تھی، آج انہی کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے تھے۔ میں نے ہار نہ مانی، گیٹ پر بیٹھ گئی، بچوں کو سینے سے لگا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی۔ کچھ دیر میں بھابھی خود گیٹ پر آ گئی، دروازے کا چھوٹا سا پٹ کھولا اور تیز لہجے میں بولی، فاطمہ عزت سے واپس چلی جا، یہاں کوئی جگہ نہیں تیرے لیے۔ بھائی کے سر پر پہلے ہی بوڑھے ماں باپ کا بوجھ ہے، اب تیری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، بھابھی میں کام کر لوں گی، گھر کے سارے کام کر دوں گی، بس ایک چھت دے دو، میرے بچوں کو یتیمی میں در در کی ٹھوکریں نہ کھانے دو۔ بھابھی نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، ایک وقت تھا تیرے تیور دیکھنے کے، آج ہاتھ جوڑنے آ گئی ہے، معاف کر، یہاں تیری جگہ نہیں ہے۔ اتنے میں اندر سے امی کی مدھم سی آواز آئی، کون ہے دروازے پر؟ میں نے فوراً کہا، امی میں ہوں فاطمہ۔
بھابھی نے دروازے کی اوٹ میں ہو کر جواب دیا، کوئی مانگنے والی ہے؟ امی آپ فکر نہ کریں، اور پھر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی، نہ چیخ سکی نہ روئی، صرف خاموشی میں ڈوبی رہی۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ میں نے چھوٹے بیٹے کا سر سلاتے ہوئے کہا، بیٹا تھوڑا صبر کرو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ گھنٹے 2 گھنٹے یوں ہی گیٹ کے باہر گزر گئے۔ کچھ محلے والوں نے مجھے دیکھ لیا۔ ایک عورت نے سرگوشی کی، کبھی جو راج کرتی تھی آج دروازے پر بیٹھی ہے، وقت کا کیا بھروسہ۔ ایک وڈیر عمر مرد نے سر ہلا کر کہا، انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، دیکھو آج وقت نے کیسا رسوا کر دیا۔ میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹ لیا، بچوں کو قریب کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے پر آخری بار نظریں ڈالیں، دروازہ اب بھی بند تھا اور دروازے کے پیچھے وہ چہرے چھپے تھے جن سے میں نے محبت کی تھی، جن پر اعتبار کیا تھا۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے، سڑک پر نکلی، نہ کوئی منزل تھی نہ کوئی راستہ، بس بچوں کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتی گئی۔ ہر قدم میرے اعتبار کو توڑتا جا رہا تھا، ہر لمحہ میری ہمت کو آزما رہا تھا۔ ایک موڑ پر ایک پرانی دکان نظر آئی جس کا چھوٹا سا سائبان نکلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا یہاں کچھ دیر بیٹھ جاؤں، بچوں کو بھی تھوڑی چھاؤں مل جائے گی۔ وہاں بیٹھتے ایک بوڑھی فقیرنی نے پاس آ کر کہا، بیٹی یہ دنیا تماشا دیکھتی ہے، اپنے رب سے مانگ، وہی در کھولے گا۔ میں نے دل سے آمین کہا۔ بوڑھی عورت نے اپنی پوٹلی میں سے ایک خشک روٹی نکال کر میرے ہاتھ میں دی۔ بچوں کے لیے جیسے خزانہ مل گیا۔ میں نے وہ روٹی 3 حصوں میں بانٹی۔ بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی تھام کر کھانا شروع کی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں نے دنیا سے کوئی شکایت نہیں کرنی، شکایت ان سے کی جاتی ہے جن پر اختیار ہو، اور یہاں کسی کے پاس اختیار نہیں تھا سوائے اس رب کے جس کے در پر میں اب تھی۔ رات ہونے لگی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، اپنے بچوں کے لیے خود راستہ بنانا ہے، چاہے جتنی ٹھوکریں کھانی پڑیں، چاہے جتنی بار زمین پر گرنا پڑے، اب خود اٹھنا ہے۔ آج مجھے سچائی کا سب سے کڑوا سبق ملا تھا، جب وقت بدلتا ہے رشتے بھی چہرے بدل لیتے ہیں، اور جب تمہیں سہارا چاہیے ہوتا ہے تب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ جنہیں تم نے اپنی طاقت سمجھا وہی تمہاری سب سے بڑی کمزوری تھے۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، ہوا میں ایک عجیب سی خنکی آ چکی تھی۔ میں اپنے تینوں بچوں کو لے کر سڑک پر ایک طرف پڑی، پرانی سی بینچ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی بیٹی میرے کندھے پر سر رکھ کر سو چکی تھی، جبکہ دونوں بیٹے ادھر ادھر دیکھتے بھوک سے بے چین ہو رہے تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا ریڑھی والا تھا جس کے پاس پکوڑے اور چنے بک رہے تھے۔ تیز خوشبو بچوں کی بھوک کو مزید بڑھا رہی تھی۔ چھوٹے بیٹے نے میری چادر کھینچتے ہوئے کہا، امی بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو کچھ دو نا۔ میں نے جھکی نظروں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید کی جھلک تھی جو میرے دل میں چبھتی چلی گئی۔ میرے پاس کچھ سکے تھے، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سکوں کو گنا، بس اتنے ہی تھے کہ ایک آدھ چیز خریدی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے قدم گھسیٹتے ہوئے ریڑھی والے کے پاس جا کر پوچھا، بھائی 5 روپے میں کیا مل سکتا ہے؟ ریڑھی والے نے حقارت سے دیکھا، پھر بولا، 1 چمچ چنے لے لو اور کچھ نہیں۔ میں نے 5 روپے اس کے ہاتھ پر رکھے اور ایک چھوٹی سی پلیٹ میں چنے لے کر بچوں کے پاس آئی۔ بچوں نے ایسے لپک کر کھایا جیسے مہینوں سے بھوکے ہوں۔ میں نے خود کو روکا، خود نہیں کھایا۔ بچوں کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ دیکھ کر دل کو تسلی دی۔ رات گہری ہونے لگی، دکانیں بند ہونے لگیں، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے اور ہم وہیں اسی بینچ پر بے سہارا بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ ایک سپاہی اترا، میرے پاس آیا اور سخت لہجے میں بولا، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ہٹو یہاں سے۔ میں نے لجاجت سے کہا، صاحب رات گزارنے دو، صبح چلے جائیں گے۔ سپاہی نے ہاتھ نچا کر کہا، یہاں سب کو رہنے دوں تو سڑکیں بھر جائیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میں نے بچوں کو اٹھایا، چھوٹی کو گود میں لیا اور پھر سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ سڑکیں سنسان تھی، ہر قدم میرے لیے پتھر جیسا بھاری تھا۔ کچھ دیر ایک پل کے نیچے کچھ مزدوروں کا رش نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہاں کچھ دیر سایہ مل جائے۔
वहां जाकर एक कोने में बैठ गई। मजदूरों ने एक नजर देखा और फिर अपनी बातों में मगन हो गए। एक बूढ़े मजदूर ने तरस खाकर एक पुरानी दरी हमारी तरफ फेंकी और कहा, ले बहन, बच्चों को इस पर बिठा दे, जमीन ठंडी है। मैंने शुक्रिया अदा किया और दरी बिछाकर बच्चों को सुला दिया। कुछ देर बाद एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ वहां आई। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मेरे पास बैठते हुए बोली, इधर नहीं आई हो क्या? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, यही हमारी दुनिया है बहन, सड़कें, पुल और छांव, जहाँ मिल जाए बस वही घर। उस औरत ने अपनी पोटली से 2 सूखी रोटियां निकाली और एक मेरे सामने रख दी। ले बहन, भूखी होगी, बांट ले अपने बच्चों के साथ। मैंने इनकार करना चाहा, मगर उसने जबरदस्ती रोटी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने बेबसी से शुक्रिया अदा किया और बच्चों के मुंह में निवाले देने लगी। आज पहली बार मैंने जाना कि भूख की शिद्दत इंसान की इज्जत नफ्स को कैसे रोन देती है। रात के आखिरी पहर एक कुत्ता पास आकर भौंकने लगा। बच्चे डरकर मुझसे लिपट गए। मैंने हाथ से कुत्ते को दूर भगाया। एक मजदूर ने कहा, बहन, सड़क पर रात गुजारने वाले का सबसे पहला दुश्मन यही जानवर होते हैं, एहतियात करना। सुबह की पहली किरण ने कुछ भी नया नहीं बदला। सड़कें वही थीं, हवा वही थी। सिर्फ मेरे अंदर एक फैसला पुख्ता हो चुका था, अब मैं भीख मांगने से भी नहीं शर्माऊंगी। अपने बच्चों के लिए मैं हर दरवाजा खटखटाऊंगी, हर जिल्लत बर्दाश्त करूंगी, मगर इन्हें भूखा नहीं मारूंगी। मैंने बच्चों को तैयार किया, बड़ी बेटी के बाल बांधे, छोटे बेटे को झाड़ा और छोटी को गोद में लिया। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर करीबी बाजार की तरफ रुख किया। वहाँ रोज दर्जनों लोग आते थे। शायद कोई अल्लाह का बंदा हमारी हालत पर रहम कर दे। बाजार के किनारे एक बेंच खाली थी। मैंने बच्चों को वहाँ बिठाया। खुद झिझकते झिझकते बाजार में चलना शुरू किया। जो दुकानदारों के पास जाकर कहती, भाई कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। किसी ने धुतकारा, किसी ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। कोई खाली हाथ लौटा देता। कुछ लोग रहम खाते, कुछ सिक्के फेंक देते, कुछ तंजिया जुमले उछालते। पेशावर भिकारने बढ़ गई हैं। आजकल जवान औरतें मांगने निकलेंगी तो यही होगा। मेरे कदम कांटे चुभते रास्ते पर थे, मगर अब दिल सख्त हो चुका था। दिन ढलने तक जितने पैसे इकट्ठे हुए, उनसे 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त किया। बच्चों ने खाना खाते ही मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उस एक लम्हे ने मेरी सारी थकन उतार दी। बाजार के किनारे एक कोने में बैठे कई दिन हो गए थे। अब तो वहाँ के दुकानदार और ग्राहक मेरे बच्चों समेत मुझे पहचानने लगे थे। सुबह सवेरे जब बाजार खुलता, मैं बच्चों को साथ लिए एक तरफ बैठ जाती और अपनी झुकी हुई नजरें लिए लोगों के सामने हाथ फैला देती। कुछ लोग अपनी मसरूफियत में मुझे नजरअंदाज कर देते, कुछ चंद सिक्के डाल देते और कुछ तंजिया निगाहों से देखकर हंसते। एक दिन जब मैं हाथ फैलाई खड़ी थी, एक नौजवान जोड़ा मेरे करीब से गुजरा। लड़की ने सरगोशी में कहा, देखा कैसी बनावटी शक्ल बनाई हुई है, हाथ में बच्चे उठा रखे हैं ताकि तरस आए। लड़के ने हंसकर कहा, यही कारोबार है आजकल आसान कमाई का। मेरे कानों में ये अल्फाज तीर की तरह पेवस्त हो गए। मैंने अपनी चादर को मजबूती से ओढ़ लिया और नजरें नीची करके बैठ गई। उनकी बातों का जवाब देने का हौसला मुझ में नहीं था। बच्चों की भूख और मजबूरी मेरी जुबान को बंद कर चुकी थी। धूप तेज हो रही थी। छोटे बेटे ने पानी मांगा। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो सामने एक ठेले पर पानी की बोतलें दिखाई दी। मैंने जेब में हाथ डाला। जो सिक्के इकट्ठे किए थे उनमें से चंद बचे हुए थे। हिचकिचाते हुए पानी की एक बोतल खरीदी। तीनों बच्चों ने वह पानी ऐसे पिया जैसे कई दिनों के प्यासे हों। बाजार में एक जगह छोटा सा होटल था। अक्सर वहाँ के मुलाजमीन खाना बचा हुआ मुझे दे देते थे। मैं दिल ही दिल में उनकी शुक्रगुजार थी। एक दिन होटल के मालिक ने मुझे करीब बुलाया। बीबी, ये जगह सड़क के किनारे है, यहाँ से उठ जाओ, ग्राहक बदजन हो जाते हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं किसी के सामने बैठकर भीख नहीं मांगती, बस एक कोने में बैठी हूँ। मगर उसने सख्ती से कहा, बात समझ लो वरना पुलिस बुला लूंगा। मैंने खामोशी से बच्चों को उठाया और बाजार के दूसरे कोने में जा बैठी। हर जगह हर इंसान का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि किसी की मजबूरी को समझे। कभी कोई अमीर औरत बड़ी शान से अपनी शॉपिंग करती और मेरे पास से गुजरते हुए नाक सकोड़ती। एक दिन एक खातून ने अपने बच्चे को मेरे करीब से गुजरते हुए सख्ती से खींच लिया और कहा, ये लोग गंदे होते हैं,
دور رہو ان سے۔ میرا دل چاہا کہ کہوں کہ غربت گندگی نہیں ہوتی، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ کبھی کبھار کوئی نرم دل والا آ جاتا، کچھ کھانے کو دے جاتا۔ ایک دن ایک بزرگ آدمی قریب آیا۔ اس نے ایک پرانی روٹی اور کچھ سکے میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی اللہ تیرے حال پر رحم کرے، ہمت نہ ہارنا۔ میں نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ ایسے لمحے میری بکھری ہوئی ہمت کو تھوڑا تھوڑا جوڑ دیتے تھے۔ بازار کے ایک کونے میں سبزی فروش بھی بیٹھتے تھے۔ ایک دن جب میں وہاں سے گزری، ایک سبزی فروش نے آواز دی، بی بی لے جا کچھ بچے ہوئے ٹماٹر سالن بنا لینا۔ میں نے خوشی خوشی شکریہ کہا اور وہ خراب حال ٹماٹر اٹھا لیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سہارے میری زندگی میں بڑی نعمت تھے۔ بچوں کا حال دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا تھا، کبھی بخار کبھی کھانسی۔ میں نے کوشش کی کہ کسی دوا خانے جاؤں، مگر دوائیاں خریدنے کے پیسے کہاں سے آتے۔ میں نے خود ہی جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے کی کوشش کی، کبھی ٹھیک ہو جاتے تو کبھی دوبارہ بیمار ہو جاتے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، کبھی امید کی کرن، کبھی مایوسی کی چادر، لیکن میں نے خود سے عہد کر لیا کہ بچوں کے لیے ہر ذلت سہوں گی، ہر زخم برداشت کروں گی، مگر انہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گی۔ بازار کی سڑکوں پر بیٹھے بیٹھے مجھے ہفتے گزر چکے تھے۔ اب لوگوں کے چہروں پر ایک ہی نظر میں سمجھ آ جاتا تھا کہ کون محض تماشا دیکھنے آیا ہے اور کون واقعی دل میں ہمدردی رکھتا ہے۔ مگر پھر بھی میں صبح سے شام تک اسی امید پر بیٹھی رہتی کہ کسی دن کوئی معجزہ ہوگا۔ ایک شام جب بازار بند ہو چکا تھا اور سڑک پر اندھیرا پھیلنے لگا تھا، میں نے بچوں کو سنبھالا اور چل پڑی۔ سردی بڑھنے لگی تھی اور کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنا اب مزید مشکل ہو رہا تھا۔ چھوٹی بیٹی کا بخار بڑھ گیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا جسم میرے کندھے پر پڑا رہتا اور وہ کبھی ہلکی سی سسکاری مارتی، کبھی کانپتی۔ چلتے چلتے میری نظر ایک ویران دکان پر پڑی۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور اندر کچرے کے ڈھیر لگے تھے، مگر چاروں طرف دیواریں تھیں اور چھت بھی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم بارش اور ٹھنڈی ہوا سے بچاؤ کا انتظام ہو سکتا تھا۔ میں نے چادر سے کچرے کو ایک طرف دھکیلا۔ کچھ خالی کرٹن پڑے تھے، انہیں بچھا کر بچوں کو لٹایا۔ چھوٹی بیٹی کو گود میں لے کر سلانے لگی۔ دونوں بیٹے بھی تھکن سے نڈھال ہو کر وہیں ایک طرف ہو گئے۔ میں نے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو لپیٹ کر ان کے اوپر ڈال دیا تاکہ سردی سے بچ سکیں۔ رات بھر میں نے جاگتے جاگتے بیٹی کا ماتھا چھوا۔ بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، نہ کوئی دوا تھی، نہ کسی ڈاکٹر تک پہنچنے کی ہمت۔ ایک بار دل میں آیا کہ کسی اسپتال کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤں، مگر بغیر پیسے کے وہاں کوئی حال چال پوچھتا بھی نہیں۔ صبح فجر کے وقت چھوٹے بیٹے نے روتے ہوئے کہا، امی بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اپنے خالی دامن کی طرف دیکھا۔ پچھلے دن جمع کیے گئے چند سکے بھی ختم ہو چکے تھے، کوئی کھانے کی چیز نہ تھی۔ میں نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لٹا کر کہا، بیٹا آج کچھ اچھا کھانے کو ملے گا، وعدہ۔ یہ وعدہ صرف امید دینے کے لیے تھا، حقیقت سے بہت دور۔ دن نکلا تو میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ نہ کچھ کما کر لانا ہے۔ میں بچوں کو وہیں چھوڑ کر قریبی ہوٹلوں اور دکانوں پر کام مانگنے چلی گئی۔ ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، کام والی چاہیے، مگر اچھی حالت والی۔ گندگی والے کپڑوں میں تو کوئی اپنے گھر آنے نہیں دیتا۔ میں خاموشی سے لوٹ آئی، دکان کے کونے میں بیٹھ کر بچوں کو دیکھتی رہی۔ چھوٹی بیٹی کا جسم اب بھی تپ رہا تھا، دل چاہ کے خود کو نوچ لوں، مگر صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دھوپ تیز ہوئی تو میں نے دکان کے سامنے کپڑا بچھا کر مانگنا شروع کیا۔ کچھ لوگ گزرے، کسی نے 5 روپے پھینکے، کسی نے 1-2 بسکٹ رکھ دیے۔ میں نے جلدی سے وہ سکے سنبھالے۔ شام ہوتے ہی تھوڑی سی دال اور 2 روٹیاں خریدی۔ بچوں کے سامنے جب کھانا رکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر لگا جیسے دنیا کی ساری دولت میرے پاس آ گئی ہو۔ وہ ننھے ہاتھوں سے دال میں روٹی ڈبو ڈبو کر کھاتے رہے۔ میں خود بھی 1-2 نوالے لے کر رک گئی تاکہ زیادہ کھانے کے لیے بچوں کے پاس ہو۔ اسی دوران ایک دن وہاں کے ایک سبزی والے نے مجھے بلایا، بی بی کل سے کچھ بچی ہوئی سبزیاں دے دیا کروں گا، تم خود سالن بنا لینا۔ میں نے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے احسان میرے دل کو تھوڑا سا سکون دیتے تھے۔ ہر رات اسی ویران دکان میں لوٹتی، بچوں کو گود میں لے کر ان کے ساتھ لیٹ جاتی اور آنے والے کل کے لیے اللہ سے دعا کرتی
کبھی کبھی دکان کے پاس سے کوئی امیر گاڑی گزرتی، اندر بیٹھے بچے مزے سے کھاتے ہنستے، میرے بچے حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے، لیکن میں جلدی سے ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتی۔ دیکھو ہم بھی ایک دن گاڑی میں گھومیں گے انشاءاللہ، بڑا بیٹا معصومیت سے کہتا۔ امی کب؟ میں ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، جلد ہی، بس صبر کرو۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، چھوٹی بیٹی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن اچانک وہ بے ہوش ہو گئی، میں نے گھبرا کر اسے اٹھایا، قریبی دواخانے کی طرف بھاگی۔ وہاں ڈاکٹر نے ایک نظر دیکھا اور بولا بخار پرانا ہو چکا ہے، دوا اور ڈرپ کی ضرورت ہے، پیسے ہیں؟ میرے چہرے کی بے بسی دیکھ کر اس نے کندھے اچکا دیے، معذرت بہن، بغیر پیسوں کے علاج نہیں ہو سکتا۔ میں نے واپس لوٹتے ہوئے سوچا، یہ دنیا پیسے کی ہے، محبت، ہمدردی، سب باتیں کتابوں میں رہ گئی ہیں۔ واپس دکان پر آ کر بیٹی کو زمین پر لٹایا، رات بھر جاگ کر اس کا ماتھا سہلاتی رہی۔ اللہ کا شکر تھا کہ اگلی صبح وہ ذرا بہتر ہو گئی۔ کمزوری اب بھی تھی مگر آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب بچوں کو سڑکوں پر نہیں گھسیٹوں گی، جتنا بھی مانگوں کما سکوں، لیکن دکان کو اپنا چھوٹا سا آشیانہ بنا کر انہیں محفوظ رکھوں گی۔ ماں کی محبت ہر قربانی پر بھاری ہوتی ہے۔ میری بھوک، میری تھکن، میری بے عزتی، سب کچھ ان کی ایک ہنسی پر قربان تھا۔ سردیوں کی ایک دوپہر تھی، بازار میں بھیڑ کچھ کم تھی۔ میں حسب معمول اپنے کپڑے کا ٹکڑا بچھا کر بچوں کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں ایک پرانی سی پیالی تھی جس میں چند سکے جمع ہو چکے تھے۔ بچوں کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ زیادہ شور نہ کریں تاکہ کوئی ہمیں دھتکار نہ دے۔ اسی دوران سامنے سے ایک بڑی اور چمچماتی گاڑی آئی۔ میری عادتاً نظریں جھک گئیں کہ اکثر ایسے لوگ ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ گاڑی آہستہ آہستہ میرے قریب رکی، دروازہ کھلا، ایک شخص باہر نکلا۔ میں نے ایک نظر دیکھا اور سانس رک گئی۔ وہ چہرہ جو میں خوابوں میں دیکھتی رہی تھی، جو میری ہر دعا کا مرکز تھا، وہ اسد تھا، بالکل اسی جیسا، بلکہ شاید اس سے بھی بہتر حالت میں۔ میری آنکھیں یقین کرنے سے انکار کر رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے بچوں کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ کچھ فاصلے پر جا کر آواز دی، اسد! اس نے میری طرف دیکھا، میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا، شاید وہ مجھے پہچان لے، مگر اس کے چہرے پر کوئی حیرت، کوئی پہچان نہ تھی۔ اس نے الجھن سے میری طرف دیکھا اور تلخی سے بولا، دیکھ کے نہیں چلتی ہو بی بی، سڑک پر بیٹھ کر راستہ روکتی ہو۔ میری دنیا ایک بار پھر لرز گئی۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، اسد میں ہوں فاطمہ، تمہاری فاطمہ۔ اس نے تعجب سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، کیا بکواس کر رہی ہو، میں کوئی اسد نہیں، میرا نام فرحان ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جیسے وہاں کہیں کوئی سچ چھپا ہو۔ اسد، یہ بچے تمہارے ہیں، دیکھو انہیں۔ اس نے گاڑی میرے طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جاؤ بی بی، اپنا تماشا نہ بناؤ، یہ سڑکیں سب کی نہیں ہوتی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی، میں بمشکل بچوں کے پاس واپس آئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخوں چلاؤں، مگر سچائی نے میرے لب سی دیے تھے۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کچھ نے سرگوشیاں کی، پاگل ہو گئی ہے۔ شاید کسی نے کہا، بھلا ایسا کب ہوتا ہے، جو مر گیا ہو وہ واپس کیسے آئے گا؟ میری نظریں بدستور اس گاڑی کو دیکھ رہی تھیں جو اب دور جا چکی تھی، لیکن میرا دل وہیں ٹک گیا تھا، اسی لمحے میں جہاں حقیقت اور خواب گڈمڈ ہو گئے تھے۔ میں بچوں کو سنبھالتے ہوئے واپس دکان کی طرف لوٹی۔ چھوٹی بیٹی نے پوچھا، امی وہ کون تھا؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس ایک خواب تھا۔ اگلے دن دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں اسی جگہ واپس گئی، شاید وہ پھر آئے، شاید کوئی وضاحت ملے۔ کچھ دیر بعد واقعی وہی گاڑی دوبارہ آتی دکھائی دی۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سڑک کے کنارے کھڑے ہونے کی ہمت کی۔ گاڑی رکی، وہی شخص اترا۔ آج اس نے مجھے دیکھا تو کچھ لمحے کے لیے رکا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر تیزی سے آگے بڑھ کر کہا، اسد پلیز میری بات سنو۔ وہ سرد لہجے میں بولا، کتنی بار کہہ چکا ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا، اگر تم اسد نہیں ہو تو تمہاری آنکھیں کیوں وہی ہیں، تمہاری آواز کیوں ویسی ہے؟ وہ ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا، پاگل عورت ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو، اور گاڑی تیزی سے روانہ ہو گئی۔
میری انگلیاں فضا میں معلق رہ گئیں، آنکھوں سے آنسو تھے، دل میں اضطراب۔ اس دن بچوں نے کچھ نہیں کھایا، میں بھی چپ چاپ بیٹھی رہی، دیوار کو گھورتی رہی، سوچتی رہی کہ اگر وہ اسد ہے تو وہ مجھے کیوں نہیں پہچانتا، اگر نہیں ہے تو یہ مشابہت اتنی گہری کیسے ہو سکتی ہے۔ اگلے کچھ دن میں نے اسی کرب میں گزارے۔ اب میں کم بھیک مانگتی اور زیادہ سڑک پر نظر دوڑاتی، ہر چمچماتی گاڑی کو دیکھتی، ہر اجنبی چہرے میں اپنے شور کی جھلک تلاش کرتی۔ ایک دن ایک فقیر نے میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، اس نے میرا حال دیکھا اور کہا، بیٹی، کبھی کبھی جو ہم دیکھتے ہیں وہ مکمل سچ نہیں ہوتا، اللہ سے دعا مانگ، سچ خود تیرے سامنے آ جائے گا۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دل سے کہا، اے اللہ، اگر یہ میرا وہی اسد ہے تو سچ کو میرے سامنے لے آ، اگر نہیں تو میرے دل سے یہ امید نکال دے۔ اب ہر لمحہ ایک نئی بے چینی کے ساتھ گزرتا تھا، سچائی کا سامنا ہونا باقی تھا اور میں اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی جب یہ پہیلی پوری طرح کھلے گی۔ اسد کو دیکھنے کے بعد میرا دل چین نہیں لینے دے رہا تھا، ہر دن امید اور بے یقینی کے درمیان گزرتا۔ میں جانتی تھی کہ جو میں نے دیکھا وہ کوئی فریب نہیں تھا، مگر اس کا انکار، اس کی بے رخی مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی۔ ایک دن میں ہمت کر کے اسی سڑک پر اپنی جگہ بدل لی جہاں سے وہ اکثر گزرتا تھا۔ بچوں کو دکان پر چھوڑ کر میں تنہا وہاں اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ گاڑی آ کر رکی تو میں نے دوڑ کر اس کے دروازے کے پاس جا کر کہا، اسد، ایک بار میری آنکھوں میں دیکھو، سچ چھپ نہیں سکتا۔ اس نے بیزاری سے کہا، کتنی بار کہہ چکا ہوں، میں اسد نہیں، فرحان ہوں، اپنی عزت کا کچھ خیال کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے پھر کہا، اگر تم اسد نہیں ہو تو پھر کیوں میری روح تمہیں پہچان رہی ہے، کیوں میرے دل میں یقین ہے کہ تم ہی میرے وہی اسد ہو۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو الجھن ابھری، پھر فوراً سنبھل گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ میں دھول میں لپٹی کھڑی رہ گئی۔ بچوں کی معصوم نظریں اب سوال کرنے لگی تھیں کہ میں کیوں روز خالی امید لے کر واپس آتی ہوں۔ 2 دن بعد اسی سڑک پر عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے اسے ایک پرانی کتابوں کی دکان کے باہر کھڑے دیکھا۔ وہ کسی کتاب کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک دکان والے نے ایک پرانی اردو کی کتاب اس کے ہاتھ میں دی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی، ایک تصویر نکلی۔ اس تصویر میں تھی اور اسد ساتھ تھا۔ ہماری شادی کے دن کی تصویر۔ میں دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اسد کی آنکھیں تصویر پر جم گئیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، چہرے پر حیرت، درد اور الجھن ایک ساتھ پھیل گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دیکھا، یہ تم ہو اور یہ میں ہوں۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اب کی بار اس کی نظریں خالی نہیں تھیں۔ یہ میں ہوں۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ ہاں اسد، تم میرے شوہر ہو، تم میرے بچوں کے باپ ہو۔ وہ پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹک گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، پر یہ تصویر، یہ چہرہ۔ وہ بڑبڑانے لگا۔ میں نے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، تمہیں سب یاد آ جائے گا، بس آنکھیں بند کرو، دل سے سنو۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور چند لمحے ایسے گزرے جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں پر لرزتی ہوئی سرگوشی آئی۔ فاطمہ، میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، ہاں میں فاطمہ ہوں، تمہاری فاطمہ۔ اسد نے آنکھیں کھولیں۔ اب اس کی آنکھوں میں اجنبیت نہیں تھی، پہچان تھی۔ میں یاد کر رہا ہوں، ایک حادثہ تھا، خون میں لت پت تھا میں۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں اسد، تم دبئی گئے تھے، وہاں حادثہ ہوا۔ اس نے سر تھام لیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں کسی اجنبی گھر میں تھا، ایک بڑا سا بنگلہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو پہچان نہ سکا، چہرہ بگڑ گیا تھا، میری آنکھیں جھلکنے لگیں۔ وہ بولتا رہا، ان کا اصل بیٹا حادثے میں مر گیا تھا اور شاید میرا چہرہ اتنا مسخ ہو گیا تھا کہ شناخت ممکن نہیں رہی۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا مان لیا، میں بھولا ہوا تھا، میں نے خود کو ان کا بیٹا سمجھ لیا۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، دل نے تمہیں میری طرف کھینچ ہی لیا۔ اسد دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ فاطمہ، میں تمہیں اور اپنے بچوں کو بھول گیا تھا۔ میرا دل بے چین ہوتا تھا مگر سمجھ نہیں پاتا تھا کہ کیوں۔ اب سمجھ آیا کہ ادھورا کیوں تھا۔
وہ زمین پر بیٹھ گیا اور میں پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کے بیچ بے آواز سسکیاں تھیں، درد کا ایک خاموش سمندر تھا۔ اسد نے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے معاف کر دو فاطمہ، میں نہیں جانتا تھا کہ میرے بھولنے سے تم پر کیا بیتی ہوگی۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی، بس تمہارے واپس آنے کی دعا کی تھی۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ وہ بچوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میری گود میں بیٹی سو رہی تھی۔ یہ میرے بچے ہیں، وہ سرگوشی میں بولا۔ ہاں، تمہاری اولاد، تمہاری امانت۔ اس نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا، جیسے کھوئی ہوئی دنیا دوبارہ پالی ہو۔ سچائی کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، راز کھل چکا تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ تقدیر چاہے جتنے پنچ ڈالے، سچ ہمیشہ اپنی راہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ جب راز کھلا اور اسد کو سب کچھ یاد آیا تو ہم دونوں ایک لمبے وقت کے بعد ایک دوسرے کے سامنے یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے صدیوں کی دوری ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ اسد نے بچوں کو گود میں اٹھایا، ان کے چہرے دیر تک دیکھتا رہا جیسے ہر نقش کو دل میں محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولا، اب تمہیں اس سڑک پر ایک پل بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ اس رات وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ٹھہرا۔ صاف بستر، گرم کھانا، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور دل میں بے یقین سا سکون۔ اسد رات بھر جاگتا رہا، کبھی بچوں کو دیکھتا، کبھی مجھ سے سوال کرتا کہ میرے بغیر وہ کیسے جیے، اور میں ہر سوال پر خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اسد نے کہا، اب وقت ہے سچ کا سامنا کرنے کا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، بس خاموشی سے اس کا ساتھ دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسد نے ایک نظر پیچھے دکان کی طرف ڈالی جہاں میں نے مہینوں پناہ لی تھی۔ فاطمہ، میں یہ قرض کبھی نہیں چکا سکتا جو تم نے میرے بچوں کے لیے چکایا۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ قرض نہیں تھا، محبت تھی۔ گاڑی سیدھا اس محلے کی طرف گئی جہاں میرا پرانا سسرال تھا۔ راستے میں اسد کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ دروازے پر پہنچ اس نے بیل دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس نے اسد کو دیکھتے ہی چیخ مار دی، اسد، میرا بیٹا زندہ ہے۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ سسر لڑکھڑاتے قدموں سے آئے، ہاتھ بڑھا کر کہا، بیٹا تو زندہ ہے، تو کہاں تھا؟ اسد نے ان کے ہاتھ نہیں تھامے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور سرد لہجے میں بولا، جس دن میری لاش کو بغیر پہچانے دفن کر دیا تھا اس دن مجھے مار دیا گیا تھا۔ ساس اور سسر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اسد نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہی فاطمہ ہے جسے تم نے میری موت کا ذمہ دار ٹھہرایا، عدت میں گھر سے نکالا، بچوں سمیت در در بھٹکنے پر مجبور کیا۔ ساس نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے کہا، بیٹا غصے میں تھے، دکھ میں تھے، معاف کر دے۔ اسد نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، معاف کرنا آسان ہے، بھول جانا مشکل۔ تمہیں معاف کر دیا، مگر فاطمہ کا دکھ، بچوں کی بھوک، وہ سڑکوں پر گزارے دن کبھی نہیں بھول سکتا۔ پورا محلہ دروازے پر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ہر کوئی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایک عورت نے سرگوشی کی، دیکھا کیسا وقت بدلا۔ دوسری نے کہا، حق پر تو فاطمہ ہی تھی۔ ساس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا واپس آ جا، گھر سنبھال لے۔ اسد نے سختی سے کہا، یہ گھر اب میرے لیے قبر سے کم نہیں۔ میں اپنی فاطمہ اور بچوں کو دوبارہ اس جہنم میں نہیں لاؤں گا۔ ہم وہاں سے نکلے تو اگلا راستہ میرے بھائی کا گھر تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اسد چھوڑ دو، جانے دو، مگر اسد نے نرمی سے کہا، نہیں فاطمہ، جو تکلیف انہوں نے دی ہے اس کا سامنا ضروری ہے۔ بھائی کے گھر پہنچے تو دروازہ بجایا۔ نوکر نے دروازہ کھولا، ہمیں دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ بھابھی پیچھے سے آئی، پہلے مجھے دیکھا، پھر اسد کو، اور چہرہ سفید ہو گیا۔ اسد نے کہا، بلاؤ بھائی کو۔ بھائی باہر آیا، مجھے اور بچوں کو دیکھا، نظریں جھکا لیں۔ اسد نے سختی سے کہا، جب یہ بہن بھیک مانگتی سڑکوں پر بیٹھی تھی تب تم نے ایک بار بھی دروازہ کھول کر نہ دیکھا، آج دیکھ لو وقت بدل گیا ہے۔ بھابھی نے روکھے لہجے میں کہا، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم زندہ ہو، ہم تو اپنے آپ کو مصیبت سے بچا رہے تھے۔ اسد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مصیبت سے بچنے کے چکر میں انسانیت کھو دی۔ بھائی نے بمشکل کہا، معاف کر دو فاطمہ، غلطی ہو گئی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسد نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، فاطمہ معاف کر سکتی ہے، مگر جو وقت گیا، جو زخم لگے، وہ کبھی نہیں بھولے جا سکتے۔ پوری گلی میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی فاطمہ جو کل تک سڑکوں پر تھی آج پھر سے سر اٹھا کر کھڑی تھی۔
اسد نے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہا، اب ہم نئی زندگی شروع کریں گے، ایک ایسی جگہ جہاں تمہیں اور بچوں کو کبھی ماضی کی تکلیف یاد نہ آئے۔ گاڑی کے شیشے سے میں نے آخری بار ان گلیوں کو دیکھا جہاں میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائشیں جھیلی تھیں۔ اب میرے دل میں کوئی نفرت نہ تھی، بس ایک تھکی ہوئی سی خاموشی تھی۔ معافی دینا عظمت تھی، میں جانتی تھی، مگر ان زخموں کو بھول جانا آسان نہیں تھا جو اپنوں نے دیے تھے۔ نئی زندگی کی شروعات آسان نہیں تھی، مگر اسد نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے اور بچوں کو وہ وقت بھلا سکے جو ہم نے اذیت میں گزارا تھا۔ ہم نے ایک صاف ستھرا نیا گھر لیا، شہر کے ایک اچھے علاقے میں بچوں کے لیے اسکول کا بندوبست کیا۔ میں نے پہلی بار زندگی میں یہ محسوس کیا کہ اب میرے سروں پر کوئی چھت ہے جہاں سے تانوں کے پتھر نہیں برسیں گے۔ اسد نے کاروبار کو سنبھالا، دن رات محنت کی اور اکثر کہتا، فاطمہ، جو وقت تم نے گزارا میں اسے کبھی نہیں مٹا سکتا، لیکن جو وقت آنے والا ہے اسے ضرور خوبصورت بنا سکتا ہوں۔ میں مسکرا کر سر ہلا دیتی۔ بچوں کی خوشیاں میری زندگی کی سب سے بڑی دولت بن چکی تھیں۔ ہمارے آس پاس لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اب کوئی تحقیر نہیں، کوئی طنز نہیں۔ بازار میں جاتے تو لوگ سلام کرتے، نئے محلے میں ہمیں عزت ملی، سکون ملا، لیکن کہیں دل کے کسی کونے میں وہ پرانے زخم اب بھی تازہ تھے جو کبھی کبھی رات کے سناٹے میں ہرے ہو جاتے۔ ایک دن چھوٹے بیٹے نے اسکول سے آ کر کہا، امی، آج میری ٹیچر نے کہا کہ ہم اپنے ہیرو پر مضمون لکھیں گے۔ میں نے کہا کہ میرا ہیرو میری ماں ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی ایک بات نے میرے دل کی ساری تھکن اتار دی تھی۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر میں ماضی کو سوچتی، وہ لمحے جب میں سڑک کنارے بیٹھی اپنے بچوں کو سینے سے لگائے آسمان کی طرف دیکھتی تھی، وہ نظروں کے سامنے آ جاتے۔ وہ دن جب میں بھائی کے دروازے پر کھڑی تڑپ رہی تھی، وہ سب کچھ آج بھی میرے اندر کہیں دفن تھا۔ ایک دن اسد نے کہا، فاطمہ، کیا تم کبھی ان سب کو معاف کر سکو گی جنہوں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا تھا؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، معاف کرنا سیکھ لیا ہے، مگر بھولنا شاید زندگی بھر نہ سیکھ پاؤں گی۔ یہ سچ تھا، محبت اور صبر نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا، اللہ پر یقین نے مجھے تھامے رکھا تھا، مگر دل کے زخم کبھی مکمل نہیں بھرے تھے۔ وہ تکلیفیں اب میرے کردار کا حصہ بن چکی تھیں، میری مسکراہٹ کے پیچھے چھپی رہتی تھیں۔ ایک دن محلے کی چند عورتیں ہمارے نئے گھر ملنے آئیں۔ ان میں سے ایک نے جھجکتے ہوئے کہا، فاطمہ بہن، اللہ نے تمہیں عزت دی، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تمہاری اس حالت میں تمہیں پہچانا نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی وقت انسانوں کے چہرے بے نقاب کرتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کی نظروں سے بچ سکتے ہیں، مگر اللہ کی نظر سے نہیں۔ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ میں جانتی تھی کہ ان کے دلوں میں بھی شرمندگی کی ایک تہ جم چکی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بازار میں پرانے محلے والے مل جاتے، نظریں چراتے، سلام کرتے، اور میں خاموشی سے سلام کا جواب دے کر آگے بڑھ جاتی۔ اب بدلہ لینے کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وقت نے مجھے سکھا دیا تھا کہ سب سے بڑی فتح صبر ہے اور سب سے بڑا انتقام خاموشی ہے۔ اب میں اکثر اپنے بچوں کو کہانی سناتی تھی، ایک ایسی ماں کی جو مصیبتوں کے طوفان میں بھی ہار نہ مانی، جو اپنے بچوں کے لیے اپنی عزت، اپنی بھوک، اپنی تھکن سب کچھ قربان کر گئی۔ وہ کہانی سنتے اور آنکھوں میں فخر کے آنسو آ جاتے۔ کبھی کبھی رات کو چھپ کر بیٹھ کر میں آسمان کی طرف دیکھتی اور آہستہ سے کہتی، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہارنے نہیں دیا۔ آج جب میں اپنی کہانی سناتی ہوں تو صرف اتنا کہتی ہوں کہ کبھی کسی مجبور پر ظلم نہ کرنا۔ جو آج کمزور ہے کل طاقتور ہو سکتا ہے، جو آج سڑک پر بیٹھا ہے کل عزت کی چھت کے نیچے سر اٹھا کر جی سکتا ہے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں اور سب کچھ بدل جاتا ہے، مگر اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ محبت، صبر اور اللہ پر یقین انسان کو ہر اندھیرے سے نکال سکتا ہے۔ کبھی کسی کی مجبوری کو اپنی جیت نہ سمجھو، کیونکہ حقیقت میں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کبھی ظالموں کو معاف نہیں کرتا۔